नाज़िम दावत व इरशाद आलमी तहरीक मिनहाजुल कुरान मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया कुछ कलिमात इरशाद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बस ठीक है। हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का ये फ़ज़्ल एहसान है कि उसने हमें शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब के दरस हदीस सिहाह सित्ता मुंतखब हिस्से अक़ायद के नशिस्त दुव्वम में शरीक होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाया। और खुशी में इजाफ़े का बाइस ये है कि आज शहज़ादे गौसे आज़म ख़तीब दक्कन हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद काज़िम पाशा क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया आज की इस महफ़िल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सैयद अलीम अशरफ जायसी साहब अल जीलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया है, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अरबी ज़बान के और उलूम इस्लामिया में बैनुल अक़वामी शोहरत रखते हैं। अजीज़ हाज़रीन, मुझे कुछ ज़्यादा अर्ज़ करना तो नहीं है। मैं आप हज़रात से कल जो गुफ्तगू किया वो जो मुझे कहना था सो मैं कह दिया। मुख्तसरन एक दो बात अर्ज़ कर दूंगा, फिर हम इंशाअल्लाह ताला अकाबिर से सुनेंगे। वैसे तो आज डॉक्टर अलीम अशरफ जायसी साहब से हमको सुनना है इंशाअल्लाह ताला। मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा सरपरस्त महफिल से कि वो भी हमको आज मुखातिब फरमाएं। हज़रत शहज़ादे गौसे आज़म से भी आज मेरी पर्सनल दरख्वास्त रहेगी कि वो अपने कलिमात से हम सबको मुस्तनीर फरमाएं। आज डॉक्टर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब फरमाएं अपने खिताब में कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के मिजाज में तीन चीज़ें रखा है। मादे होते हैं, तीन किस्म के मादे इंसान के अंदर होते हैं और वो मादों के कमी ज़्यादती के एतबार से इंसानों के और लोगों के मिजाज में फ़र्क आता है। मिजाज में फ़र्क आता है। वो तीन चीज़ें होती हैं, ज़ौक़, इदराक और इरादा। ज़ौक़, इदराक और इरादा। हर इंसान के अंदर ये तीन सिफतें होती हैं। अब किसी के अंदर कोई मादा कम होता है, ज़ौक़ कम है, इरादा ज़्यादा है, इदराक कम है। इदराक और इरादा ज़्यादा है, ज़ौक़ कम है। ज़ौक़ ज़्यादा है, इदराक और इरादा कम है। इस तरह से कुछ कम कुछ ज़्यादा होता है, हर एक का एक परसेंटेज होता है, मगर तीनों मादे हर इंसान के अंदर रहते हैं। ज़ौक़ जिसके मिजाज में ज़ौक़ ज़्यादा हो और ज़ौक़ का मादा तेज़ हो, हाई लेवल पर हो, वो आदमी का मिजाज ऐसा रहता है कि उसके सामने आप नात गुनगुनाओ या कोई धीमे म्यूजिक उसके सामने चालू हो जाए तो फिर वो ऐसे ऐसे झूमता है। आप गौर करें कि कितनी मर्तबा लोग नात सुनते हैं और झूमते हैं और कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि लोग नात सुनते हैं और नहीं झूमते हैं। कुछ होते हैं कि जो बहुत ज्यादा झूम जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत कम झूमते हैं, कोई होते हैं कि बिल्कुल खामोश होते हैं और किसी को तो पसंद ही नहीं आता सिरे से। क्या ये तरन्नुमों में क्या रखा है, ये म्यूजिक में, ये तरन्नुम में, ये लहनों में क्या रखा है, क्या होता है इससे जी। हालांकि तर्ज अच्छी है तो सबके लिए अच्छी होना चाहिए और अगर तर्ज अच्छी नहीं है तो सबके लिए अच्छा नहीं। हमारे हसन पाश वालिद साहब को जरा वालिद साहब आए। तो ये एक होता है ज़ौक़ और हर इंसान के अंदर ये होता है ज़ौक़। और दूसरा मादा होता है इदराक। इदराक जिस इंसान के अंदर होता है उसके अंदर उसके मिजाज में यह रहता है कि हर चीज की हकीकत को वो जान ले, हर शय की वो हकीकत को जान ले। जिसके मिजाज में इदराक का मादा ज्यादा होता है वो हर जगह सवाल करता है कि क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्या हुआ।
کوئی بات کوئی مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا جائے تو فوراً اس کی دلیل پوچھتا ہے، اس کی تحقیق پوچھتا ہے، اس کے اصول پوچھتا ہے، جی ہر چیز کے بارے میں اس کو ایک سوال اٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ نالج ہو نالج ہو نالج ہو۔ تو ایک ہوتا ہے ذوق والا، ایک ہوتا ہے ذوق والا اور دوسرا ہوتا ہے ادراک۔ جس کے اندر ادراک کا مادہ کم ہو جائے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، بس سکون سے اکھڑ رہتا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسرا مادہ ہوتا ہے انسان کے اندر ارادے کا، ارادہ۔ کچھ لوگ کو آپ ایسے دیکھیں گے کہ ابھی ایک فیصلہ کرے گا، دوسرا کوئی آدمی مشورہ دیا تو پھر فیصلہ بدل جاتا ہے، صبح میں ایک فیصلہ کرتا اور شام میں فیصلہ اس کا بدل جاتا ہے۔ اب ٹھان لیا بولے یہ تو کر کے ہی رہنا ہے، دوسرے دن صبح تک پروگرام بدل گیا، نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ مزاج میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اور کسی کے مزاج میں ایسا ہوتا ہے پھر وہ کوئی چیز ٹھان لیا کہ چلانا ہے اور ارادہ اس کا آ گیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، پھر صعوبتیں آتی ہے، مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، معاشی مشکلات، سوسائٹی کی طرف سے مشکلات، صحت کی ناسازی کے مشکلات، ہزار ٹائپ کے ارچنیں آتی رہتی ہے، لیکن اس کا ارادہ نہیں بدلتا، وہ عزیمت پہ اپنے قائم رہتا ہے۔ یہ ارادے کا مزاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے عالی جناب ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب، میں بولتا ہوں کہ ان کے ارادے میں بڑی طاقت ہے۔ ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب 1995 سے وہ ادارہ منہاج القرآن کھولے، ان کے ذہن میں ہے کہ بس اسکول چلانا ہے اور ادارہ ہم کو چلانا ہے۔ وہ جو ارادہ کر لیا، اب مجھے معلوم ہے میں 97 میں ان کے ساتھ ہوں، 97 سے جب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا پہلا دورہ ہوا تھا شیخ الاسلام کا، کیونکہ ہم شیخ الاسلام سے تو بہت قدیم سے وابستہ ہے، 80s سے ہم لوگ وابستہ ہیں۔ ہم چھوٹے بچے کھیلتے بچے ہوتے تھے، گھر میں اپنے کھیلتے رہتے تھے، اور مجھے اچھا یاد ہے والد صاحب، ہمارے والد محترم اور ہمارے ماموں، وہ بیٹھ کر شیخ الاسلام کی کیسٹیں لگا کر دیکھتے تھے اس وقت۔ وابستگی تو بہت قدیم تھی۔ جب پہلی مرتبہ شیخ الاسلام تشریف لائے، حیدرآباد کو پہلی مرتبہ تشریف لائے، اس وقت پتا چلا کہ حیدرآباد میں ادارہ منہاج القرآن ہے، تو اس 97 سے لے کے آج تک ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور کئی مرتبہ میرے عزائم بدل جاتے، پروگرامز بدل جاتے، کبھی ادھر ایکشن لیتا، کبھی وہ پروگرام ڈالتا، کینسل کرتا، 100 مرتبہ میں اپنے پروگرام بدل دیا، لیکن ڈاکٹر سید حیات اللہ قادری صاحب 97 میں جو فیصلہ لیے اس پہ آج تک وہ قائم ہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارادے کا مادہ میرے اندر بڑا کمزور ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی میرا ذہن بدل جاتا ہے، اور وہ جو ٹھان لیتے ہیں تو پھر بدلتا ہی نہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ 3 مادے ہوتے، ذوق، ادراک اور ارادہ، اور اسی کے اعتبار سے کسی کے اندر ادراک کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، ادراک کا مادہ بڑا ہوا رہتا ہے، ذوق کا مادہ کم رہتا ہے، اس کو آپ محافل نعت میں نہیں دیکھیں گے، وہ سماع کی محفلوں میں نظر نہیں آئے گا، اور وہ ترنم ورنم بولیں گا کہ ٹائم پاس مت کرو، پڑھنے میں وقت لگاؤ۔ پھر وہ جو ذوق والے رہتے ہیں وہ بولیں گے وہ کتابوں والوں کو کیا معلوم ہم کو کیا ملتا ہے، وہ وجد کرتا ہے، پھر جیسے دھن سنتا ہے تو وجد کرتا ہے۔ یہ بھی ہے، دین کے اندر ذوق بھی ہے، ادراک بھی ہے اور ارادہ بھی ہے، تینوں چیزیں، اور تینوں چیزوں کا اگر آپ مکمل پے کر دیکھنا چاہتے ہیں، جو میں دیکھا، اور بھی بہت شخصیات ہیں، میں جو دیکھا تو تینوں چیز با کمال شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میں نظر آتے ہیں۔ ذوق کا مسئلہ آ جائے تو پھر وہ ذوق میں با کمال ہے، اور ادراک کا مسئلہ آ جائے تو پھر تحقیق، علم و فن کے میدان میں وہ سب سے آگے شہسوار نظر آتے ہیں، اور ارادے کی اگر بات کریں تو پھر وہ تو عزم کا ایک پہاڑ ہے، عزم کا ایک پہاڑ ہے۔ 31 سال ہو رہا ہے ادارہ منہاج القرآن شروع کیے، وہ جو ارادے کر لیے اس وقت جو پروگرام ڈال چکے تھے، آج تک ان کے پروگرام میں تبدیلی نہیں آئی، اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ مشکلات لاکھ آتے گئے، دنیا سمجھ گئی کہ اس مشکل کے سامنے تو گھٹنے ٹیکنا ہے، فیصلہ اور پلان بدلنا ہے، لیکن مشکلات گھٹنے ٹیک دی، شیخ الاسلام نہیں ٹیکتے۔ سیاسی پریشانیاں،
معاشی پریشانیاں، صحت کے پریشانیاں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کتنے مسائل کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں، سارے مسائل ہوتے رہے، معاشرتی مسائل ہوئے ہیں، فتوے لگائے گئے ہیں، اور جو آدمی کر سکتا تھا، جو جتنا کر سکتا تھا مخالف کر کے گزر گیا، بڑی بڑی مخالفتیں ہوئی، لیکن شیخ الاسلام کے رویے میں ایک پیسے کا فرق نہیں آیا۔ سو ان کا ارادہ، ذوق، ادراک، ارادہ، تینوں میں وہ باکمال ہے، تینوں میں وہ باکمال ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ ساری دنیا میں ان کا پیغام بھی عام ہے، ساری دنیا میں ان کا پیغام عام ہے۔ بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں، کب انکار کیا گیا؟ دیکھیے یہ منفی سوچ اور تقابل والا انداز، بڑوں میں جو تقابل والا انداز ہوتا ہے، یہ گستاخانہ مزاج اور گستاخانہ سوچ رکھنے والے لوگ کرتے ہیں۔ فلاں شیخ کو فلاں شیخ سے کمپیئر کر رہے ہیں، فلاں بزرگ کو فلاں بزرگ سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہم چھوٹوں کا کام نہیں ہے، کسی کا مرتبہ تعین کرنا وہ تو اللہ کا کام۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مراتب دیتا ہے، اوپر والے نیچے والوں کو مرتبے دیتے ہیں، تعین کرتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی تقابل کرتا ہے کہ ان کا علم اتنا اور ان کا علم اتنا، ان کی شخصیت اتنی اور ان کی شخصیت اتنی، تو سمجھنا ہے کہ اس کے اندر سوچ منفی کام کر رہی ہے اور فتنہ پرور سوچ کام کر رہی، یہ ہمارا کام نہیں۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا جو مشن ہے وہ بالکل پازیٹیو مشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہو، حدیث کہتے چلے جاؤ، اہل بیت کرام اور صحابہ کی تعلیمات کو عام کرتے چلے جاؤ، بزرگوں کے طریقہ کار کو اپناتے چلے جاؤ، پھر زمانہ گالی دے گا، پھر زمانہ فتویٰ لگائے گا، اور زمانہ کچھ کرتے چلے جائے، پلٹ کر جواب دینا بھی ہمارے لیے عیب ہے۔ ہم جواب دینے والوں میں سے نہیں، ہم جواب دینے والوں میں سے نہیں۔ راستہ متعین کر لیا، ہمیشہ سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ نہیں جانتا اس لیے مخالفت کر رہا، وہ نہیں جانتا اس لیے مخالفت کر رہا، اور دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ مخالفتوں پر توجہ نہ دیا کریں۔ بہت سارے نوجوان مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا اعتراض کیا گیا، آپ جواب دے دیجئے اس کا۔ یہ جواب سوال پھر ہمارا مقصد اصلی کی طرف سے ہم راستے سے ہٹ جائیں گے۔ محترم حاضرین کرام، میں اتنا وقت بھی لینا نہیں چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی، میں اپنے بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے، جیسے کہ محمد خان صاحب بھی اپیل کر رہے تھے، میں بھی آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات عام عوام سے بالعموم اور علماء سے بالخصوص میری یہ اپیل ہے کہ آپ حضرات منہاج القرآن کے ممبر بنے، منہاج القرآن کے مشن کا حصہ بنے، منہاج القرآن کے مشن کا حصہ بنے۔ یہ اولیاء اللہ کی فیض یافتہ جماعت ہے، یہ پیران پیر کے صدقے میں پلنے والی جماعت ہے، اور یہ جماعت پر بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی نظر کرم ہے، اور براہ راست پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر کرم ہے اس جماعت کے اوپر۔ ادارہ منہاج القرآن میں آپ ممبر بنے اور ادارہ منہاج القرآن سے واقف ہوں۔ جب آپ شیخ الاسلام تشریف لا چکے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، دین حق کے ہے ولی، دین حق کے ہے ولی، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، جیوے 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 حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، بانی و سرپرست اعلیٰ عالمی تحریک منہاج القرآن، رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، اور سرپرست جلسہ شہزادہ
غوث اعظم سے معانقہ فرما رہے ہیں۔ طاہر القادری، شیخ الاسلام کے ایک عاشق قاضی اسد ثنائی کہتے ہیں کہ محترم محتشم طاہر القادری، سنیت کا بھرم طاہر القادری، ہے تیری ہر ادا بس دعا ہی دعا، تو سراپا کرم طاہر القادری، تیری ہر بات سے تیرے ہر کام سے خوش ہیں شاہ امم طاہر القادری، تیرے فیض قلم کا یہ اعجاز ہے، نجدیت کل عدم طاہر القادری، کیا لکھے تیری توصیف میں اب اسد، کانپتا ہے قلم طاہر القادری۔ پھر ایک مرتبہ اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے نعرے کا خواستگار ہوں، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، ذوالفقار حیدری، ذوالفقار حیدری۔ قبل اس کے کہ حضور شیخ الاسلام کا درس ہو، عالمی شہرت یافتہ پروفیسر ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پروفیسر مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب متعنا اللہ بطول بقائکم وافاض علینا من صحائب فضلکم وعطائکم، شینشین پر رونق افروز علماء اعظام، قائدین ملت اسلام، فرخندہ بنیاد کے اہل ایمان، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں اور آپ کو اس نورانی، عرفانی اور روحانی بزم میں اکٹھا کیا۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عظیم سمجھے جاتے ہیں، عظیم کہلائے جاتے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو عظیم پیدا ہوتے ہیں، عظمت مآبوں کی دوسری قسم وہ ہے جو اپنے قد یمین اور عرق جبین سے عظمت حاصل کرتے ہیں، اور عظیم لوگوں کی تیسری قسم وہ احسان ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض اور کرم ہے کہ آج ہم ایک ایسے عظیم اور نابغہ روزگار شخص سے مل رہے ہیں جس نے عظمت کو اپنے قد یمین اور عرق جبین سے حاصل کیا ہے۔ عظیم وہ نہیں ہوتا جو کسی عظمت والے گھر میں، عظمت مآب خاندان میں پیدا ہو گیا تو اسے وہ ذاتی عظیم نہیں ہے بلکہ عظمت اسے وراثت میں ملی ہے۔ مگر حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم ایسے عظیم کے روبرو ہیں جس نے عظمت حاصل کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک، میں خانواد اشرفیہ جیلانیہ کے نمائندے کی طرف سے اپنے خاندان کے پروفیسر طاہر القادری صاحب کے لیے تائید مطلق لے کر میں حاضر ہوا ہوں، خصوصیت سے میرے والد بزرگوار حضرت سید شاہ نعیم اشرف ہے۔ اور حضرات گرامی، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ حضرات گرامی، حاضرین برائے مہربانی حضرات، آپ لوگ، شیخ الاسلام کا یہ حکم ہے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنے جگہ پر تشریف رکھیں۔ شیخ الاسلام کے چاہنے والوں کو شیخ الاسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ
اطمینان کے ساتھ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. برائے مہربانی پولیس کے ساتھ اور شیخ الاسلام کے حکم کی تعمیر کی جائے. بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کی. آپ حضرات جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پہ کھڑے ہیں, اپنی تشریف رکھیں. بڑی مہربانی. پیچھے والے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے آپ حضرات. حکام کو کسی قسم کی بدمزگی مت کریے. فضل و کرم ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جو مجھے ہمیں اور آپ کو بڑے صغیر کے مسلمانوں کو پروفیسر محمد طاہر القادری جیسا قائد ملا. ڈاکٹر سید علی مشرف جائسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, آپ حضرات سے خطاب فرما رہے تھے. اب آئیے میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں فخر ہندوستان, خطیب دکن, شہزادہ غوث زمن, پیر طریقت, سرپرست اجلاس حضرت مولانا سید کاظم پاشا صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت کا استقبال پرجوش نعرے سے فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, نعرہ غوث, غوث کا دامن, غوث کا دامن, غوث کا دامن. شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیب الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک, صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو, پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو, اور 5 وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو, 5 وقتہ سلامیاں بھیجو. اور یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے, ہم نے بھیجے درود کے تحفے, آپ جنت کی چابیاں بھیجو. ہم نے بھیجے درود کے تحفے, آپ جنت کی چابیاں بھیجو. اور یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے, یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. یا نبی اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. اور چھن گئے تاج تاجداروں کے, چھن گئے تاج تاجداروں کے اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو, اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو. علامہ کی نسبت قادریت کو دیکھ کر آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک انوکھے انداز میں غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش کروں. گر نہیں ملتا, گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے,